बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे वादहू ला शरीक के नाम कि जिसकी ज़ात पाको पाकीज़ा है और नेमतें बेहद हिसाब। आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है टॉलरेंस यानी बर्दाश्त। मैं गुजारिश करूँगी प्रोफेसर डॉक्टर मोहिउद्दीन हाशमी साहब से कि थोड़ी सी इस बात पे रोशनी डालें कि अगर हम तालीम एक मुस्लिम मुआशरे की हैसियत से ख़ास तौर पे देखते हैं तो तालीम के अमल में हमें लगता है कि तालीम के ऑब्जेक्टिव्स बनाने से लेके किताबें लिखने तक तो ये चीज़ है, लेकिन उसके बाद ये मिसिंग लगती है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? जी, निसाब के हवाले से बड़ी अहम बात है कि इसमें बदकिस्मती से तवील अरसे से हमारे निसाबों में, जिसको हमारी कदीम टर्मिनोलॉजी में अदबुल इख्तिलाफ कहा जाता था, एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो वो नहीं पढ़ाया जाता। और फिर डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पढ़ाने की भी बात नहीं है, अमली जिसको नमूना बनाना है वो अहम चीज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें कुरान कहता है कि ये आपके लिए एक बेहतरीन नमूना है, तो उस नमूने को हमने लेना है। और फिर कुरान कहता है कि आपने फिर आगे पूरी इंसानियत के लिए नमूना बनना है। तो कुरान नमूना बनने को बार बार ज़ोर देता है। और मैं डॉक्टर नासिर साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि आज जो माशरे में जिस चीज़ की ज़रूरत है, पेशेंस की और बर्दाश्त की, वो डाइवर्सिटी का पहलू है, तनव्वो है। और तनव्वो को बर्दाश्त करना आज सबसे अहमियत रखने वाली चीज़ है। और कुरान तो बल्कि ये कहता है कि इसको अल्लाह ताला की एक आयत कहता है, अल्लाह ताला की एक निशानी कहता है कि उसने इतना इख्तिलाफ पैदा किया है इस कायनात में, रंग बरंगी फूल पैदा किए, मुख्तलिफ़ ज़बानें पैदा की, मुख्तलिफ़ कल्चर्स पैदा किए। ये खूबसूरती की बात है, इसको एंजॉय करना चाहिए। तो हमारे और जितने भी बड़े बड़े जो ब्रिलियंट फुक़हा गुज़रे हैं, इंटेलेक्चुअल्स गुज़रे हैं, उनकी एक बड़ी अहम एक बात है, एक बड़ा सुनहरी कौल है, मैं यहाँ उसको मेंशन करना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि मेरी राय दुरुस्त है। जो बड़े बड़े जो हमारे फुक़हा जूरिस्ट गुज़रे, वो जब अपनी राय देते थे कहते थे मेरी राय दुरुस्त है मेरे दलाइल की रोशनी में, लेकिन इसमें ख़ता का एहतिमाल मौजूद है। मुखालिफ की राय गलत है मेरे दलाइल के रोशनी में, लेकिन उसमें एहतिमाल सेहत का मौजूद है। बड़ी खूबसूरत यानी मतलब ये कि वो तो चंद एक बातें हैं, यानी बुनियादी ईमानियात की या बुनियादी अरकान इस्लाम की बातें हैं जो बड़ी क्लियरली मेंशन हुई हैं। बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें इख्तिलाफ फ़ुक़हा का मौजूद रहा है, और वो खूबसूरती है। दुनिया भर के उलूम जो हैं, अगर आप उसको एनालिसिस करें तो वो इख्तिलाफ ही की बुनियाद पे तरक्की उन्होंने की है। अगर इख्तिलाफ ना होता, इख्तिलाफ राय ना होता, तो आज उलूम यहाँ खड़े होते जहाँ पे आज खड़े हैं। तो इस इख्तिलाफ को सीखना, इसके एथिक्स को समझना और इनको अपने क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाना, ये आज के हमारे उस्ताद की ज़िम्मेदारी है, जिसमें हम अपने आप को कसूरवार भी समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे निसाबों में अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो BS का निसाब है उसमें हमने अदबुल इख्तिलाफ एक कंपलसरी कोर्स के तौर पर रखा है। और कोशिश हम करेंगे कि इसको डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि जी इसकी एक अमली जिसको तरबियती एक चीज़ है, उसमें भी इसको लाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बहुत खूबसूरत बात, और कितनी खूबसूरत बात है कि मैंने अपनी जो राय बनाई, चाहे उसके पीछे जितनी ही मजबूत दलीलें, जितनी ही अच्छी लॉजिक है, उसमें एक ख़ता का पहलू हमेशा मौजूद है। और किसी और ने जो राय बनाई, चाहे उसने वो राय जो बनाई वो दलील मेरे नज़दीक वो दलील ठीक नहीं भी है, लेकिन उसमें एक ऑथेंटिसिटी का एलिमेंट फिर भी मौजूद है, वो फिर भी ठीक हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट का फ़र्क हो सकता है, दलील का फ़र्क हो सकता है, देखने के अंदाज का फ़र्क हो सकता है, लेकिन कोई भी राय ना मुकम्मल तौर पे परफेक्ट हो सकती है और ना ही हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे गलत है। और सर ने जैसा कि बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज में इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए तो मेनली हमारे टीचर्स पे आती है। तरबियत की ज़िम्मेदारी स्कूल के बाउंड्री के अंदर एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी है।
تو ہم پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب چونکہ سر ماشاءاللہ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کے حوالے سے ہی از دا کسٹوڈین، تو سر سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ سر ہم ٹیچر ٹریننگ میں کیا اس چیز کا کوئی خیال رکھتے ہیں، کیا ہم ٹیچرز کو اس حوالے سے کچھ ٹرین کرتے ہیں کہ انہوں نے طلبہ کی تربیت خاص طور پہ برداشت، ٹالرنس اور پیشنس سکھانے کے حوالے سے کیسے کرنی ہے اور کیا کرنی ہے؟ دیکھیے میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں، یہ بولتے رہنے سے کہ پیشنس بہت ضروری ہے، پیشنس ڈیولپ نہیں ہوتی، یہ مجھے کر کے دکھانا ہے۔ اچھا میں اگر اس کو نا صرف جسٹ فار آرگومنٹ میں یہ کہنے لگا ہوں، ورنہ تمام انسانیت کے لیے یہ ایک ہی جیسی گفتگو ہے، لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس دیکھیں تو کیا تھا، جو کام وہ خود نہیں کرتے تھے وہ کرنے کو کہتے بھی نہیں تھے، اور اگر کبھی موقع بنا، سر اس واقعے کو اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں، مجھے پوری طرح نہیں پتا، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد ہے جس میں کسی والدہ نے اپنے بچے کے لیے کہا کہ اس کو منع کریے کہ یہ شکر بہت کھاتا ہے، تو اس وقت آپ بھی شاید کھا کے آئے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا اچھا کل یہ بات کریں گے، آج میں یہ بات نہیں کرتا، کیونکہ ابھی جس بات سے منع کرنے لگا ہوں وہ خود کر کے آیا ہوں، تو کیا اثر ہوگا میری بات کا، ٹھیک ہے۔ معلم کا بھی یہی معاملہ ہے جی، میرے نزدیک تدریس کا سب سے خوبصورت ماڈل یہ ہے، جو باتیں میں کہوں ان کو میں درست سمجھتا ہوں تو سب سے پہلے تو میرے کردار میں نظر آنی چاہیے، ورنہ میری بات کا کچھ بھی اثر نہیں رہتا جب میں خود وہ نہیں کرتا اور دوسرے سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو کرو۔ ہمارے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز میں اتنی ہی تنزلی ہے جتنی تنزلی اس معاشرے میں ہے، ہم اپنے اساتذہ کو تمام اچھی باتیں پڑھاتے ہیں، اچھا اچھی باتیں میرے نزدیک پڑھانے کی ضرورت بہت زیادہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہوئی ہیں، جب بھی میں کوئی غلط کام زندگی میں کرتا ہوں کسی دوسرے کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ غلط ہے، میرے اندر ایک الارم فٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بتا دیتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس کے باوجود میں اس کو کسی مصلحت کے تحت اپنے کسی فائدے کے تحت کر لیتا ہوں۔ ہمارے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز میں جو مجھے لگتا ہے کمی ہے وہ صرف اس نوعیت کی ہے کہ ہم لوگوں کو اس پروفیشن میں انتخاب کے وقت اس چیز کو قطعاً بھی معیار کا حصہ نہیں بناتے کہ کیا اس میں وہ تمام چیزیں پریکٹس کرنے کا جذبہ موجود ہے، ڈٹرمینیشن موجود ہے جو ہم اسے کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں سم ہاؤ یہ ایک ذریعہ معاش تک رہ گیا، ذریعہ معاش ہونا کچھ غلط بات نہیں، لیکن تدریس جو ہے نا جی میرے نزدیک یہ صرف ذریعہ معاش نہیں ہے، اور خاص طور پر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا جتنی ہم اس ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں، کیا یہ اتنا پیسہ آپ کسی بھی اور کام سے بآسانی نہیں کما سکتے اگر آپ یہ نہ کریں، اس سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ سو جس کو اس غرض سے اس پروفیشن میں آنا ہے نا کہ میں نے دولت کمانی ہے، اس کے لیے یہ پروفیشن نہیں ہے۔ اس پروفیشن میں آنے والے کے پیچھے جذبہ یہ ہے کہ اس میں مجھے سہولت کیا ہے کہ میں جب لوگوں سے گفتگو کرنے جاتا ہوں، اپنی بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں نا، تو یہ واحد پروفیشن ہے جس میں سننے والا آپ کی بات سننے سے پہلے تسلیم کر چکا ہوتا ہے کہ جو یہ کہے گا یہ ٹھیک ہوگا۔ یہ سہولت استاد کے علاوہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ملتی، یہ صرف استاد کو ملتی ہے۔ اور اگر میں ایک وقت میں 50 60 100 بچوں کو کی سوچ کو انفلوئنس کر سکتا ہوں، صرف مجھے چاہیے یہ کہ جس بات کے لیے انفلوئنس کرنے لگا ہوں وہ بات انہیں میرے کردار میں بھی نظر آتی ہو۔ اچھا اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، دیکھیے جب بچپن میں جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ استاد کی بات کو مانتا ہے۔ میرے بچے بہت چھوٹے تھے، اسکول سے آنا تو میں نے کہنا کہ بیٹے اس طرح نہیں، یہ کام ایسے کرنا چاہیے، تو وہ انسسٹ کرتے ہیں نہیں میری ٹیچر نے کہا تھا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی کرے گا، وہ میری بات نہیں سنتا۔ جوں بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کا میرے اوپر سے اعتبار ختم ہوتا جاتا ہے اور وہ مجھ سے علیحدہ اپنے طریقوں سے بھی چیزوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے، میرے اوپر ٹرسٹ نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو کچھ یہ کہتا ہے یہ وہ کرتا خود بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی بات میں اتنا ہی وزن ہے۔
اس کے آلٹرنیٹس ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں نا جی. سو یہ میرے نزدیک سب سے بڑی خرابی جو ٹیچنگ پروفیشن میں ہے, ہم نے اس کو ذریعہ معاش تک محدود کر دیا. یہ ذریعہ معاش تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کے پیچھے ایک موٹیویشن, ایک مجھے ایک پرائیڈ چاہیے تھا کہ میں وہ آدمی ہوں جو معاشرے میں موجود لوگوں کی سوچ بنا سکتا ہوں, اور میرے کہنے پہ وہ اپنی سوچ کو بلڈ بھی کرتے ہیں. مجھے اپنی اس طاقت کو استعمال کرنا ہے, اس لیے میں ادھر آیا ہوں. سو اگر میں اس سوچ سے تھوڑا سا معاش والے نظریے سے ہٹ جاؤں اور ادھر کو آ جاؤں تو, اور پھر صاف ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں خود ویسا ہو جاؤں جیسا میں لوگوں کو بنانا چاہتا ہوں. تو یہ میرے خیال میں, ادروائز کتابوں کے بنانے میں اور پروگرامز کی ڈیوریشن میں اور ریکوائرمنٹس میں میرے نزدیک ایسی کوئی کمی نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے انہیں ہم وہ بتا نہیں پا رہے کہ انہیں ہونا کیا چاہیے. پہلو یہ وہ والا نہیں ہے, پہلو یہ دوسرے والا ہے جو میں نے ذکر کیا. بالکل. اور سر نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. جب ہم بطور استاد, ایک استاد اپنے کلاس روم میں بادشاہ ہے, ڈیسیژن میکر ہے, یہ بڑی ایک استاد ہونے کے ساتھ بڑے فضائل وابستہ ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو یہ ذمہ داری بہت کریٹیکل ہے. بینگ اے ٹیچر بیسیکلی یو آر پلینگ ود دا ٹائنی ہارٹس اینڈ مائنڈس. اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ انہیں معاشرے میں ایک بہت اچھا رکن بھی بنا سکتے ہیں اور ایسا فرد بھی بنا سکتے ہیں جو معاشرے کو الٹیمیٹلی ڈکلائن کی طرف لے جائے گا. کیونکہ ہم معاشرے سے ہیں, لیکن معاشرہ بھی ہم سے ہے. جیسے ہم ہیں ویسی ہی الٹیمیٹلی یہ سوسائٹی ہو جانی ہے. اور خاص طور پہ ایک استاد کا کردار اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے. تو میں درخواست کروں گی پروفیسر ڈاکٹر معین الدین ہاشمی صاحب سے کہ سر آپ تھوڑا سا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں, جب جیسے سر نے بڑا رائٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم جب ایک ٹیچر کو ٹرین کرتے ہیں تو اس کی ٹریننگ میں ہم اسے کانٹینٹ کا نالج بھی دیتے ہیں, ہم اسے وہ سکلز بھی سکھاتے ہیں جو جا کے کلاس روم میں پریکٹس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم شاید خود استاد کی ایٹریبیوٹس, اس کی ڈسپوزیشنز یا استاد کے کردار کے حوالے سے شاید ہم تھوڑا سا اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں, جس کا خمیازہ نہ صرف یہ کہ ان اسٹوڈنٹس کو بھگتنا پڑتا ہے جو اس استاد سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ الٹیمیٹلی پوری سوسائٹی کو بھگتنا پڑتا ہے. تو سر استاد کی تربیت کے حوالے سے اس میں کردار کی تربیت کی اہمیت کیا ہے, اس کے کردار میں یہ ساری اچھی ڈسپوزیشنز, یہ سارے اچھی خصوصیات استاد کے کردار میں لانا کتنا ضروری ہے اور کیسے یہ کیا جا سکتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اور بڑے مسائل کا حل یہ ہے, اس خاص مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور لوگوں کو بلایا دین اسلام کی طرف, تو دین کی طرف بلانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہے تو کیا آپ میری بات پہ یقین کریں گے؟ ابھی اسلام کی دعوت نہیں دی انہوں نے, اپنی کریڈیبلٹی ان سے منوائی. تو سب نے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں. تو پہلے اپنا کردار, پھر اسلام کا سب سے پہلا پیغام اس کے بعد دیا. تو یہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے جو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے کردار ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ اس بات کا کوئی اثر نہیں ہے. بدقسمتی سے صدیوں سے جو ہمارا ایک تعلیم اور تربیت, دو چیزیں آپس میں بالکل لازم اور ملزوم تھیں, ایسے چل رہی تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ بغیر تربیت کے تعلیم تو ایسی ہے جیسے ایک پھول ہو جس میں کوئی خوشبو ہی نہ ہو, یا ایک مکھی جس میں شہد ہی نہ ہو. اور ایک مولانا روم نے غالباً یہ کہا کہ علم تو بہت اچھی چیز ہے, وہ تو روشنی ہے, تو لیکن اگر یہی روشنی یا چراغ آپ کسی چور کے ہاتھ میں پکڑا دو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ تو اور قیمتی چیزیں دیکھ دیکھ کے چوری کرے گا. بالکل. تو مطلب یہ کہ ایک علم تو ایک بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی تو وہی جو
دماغ جو اس علم سے ہوا ہے تو وہ کوئی مجرمانہ کام بھی اسی طرح مہارت سے کر سکتا ہے جس طرح دوسرے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے تو ایک مہارت حاصل کر لی، ایک سکل حاصل ہوگی اس کو، تو اپنی ذہانت کو وہ منفی کام میں بھی اسی طرح استعمال کر سکتا ہے جس طرح مثبت کام میں استعمال. تو یہ دو دھاری تلوار ہے، اور اس کو مثبت کاموں کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ ہم اپنی اسی روایت کی طرف آ جائیں کہ ہم تعلیم اور تربیت دونوں کو ساتھ جوڑ دیں، اور اس کے لیے ہمارے لیے مصدر اور ماخذ جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بہت اچھی بات سر آپ نے ہمیں بتائی، اور یقیناً وہ کہتے ہیں نا کہ گر خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. تو جب تک تعلیم اور تربیت دونوں انٹیگریٹڈ نہیں ہوں گے تب تک ہمارے مسائل جوں کے تو رہیں گے. اور حاضرین ہم نے بہت اس پہ باتیں کی. میں منازع ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں. دیکھیے برداشت میں کہتا ہوں نا سکھانی ہے، اور میں کلاس میں ایک مضمون بھی وہ لیتا ہوں جو عمومی طور پہ سے نہیں مطلب، میں پڑھاتا ہوں انگریزی کا کورس بچوں کو، اور انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ ایک موضوع پہ مضمون لکھیے، اور اس کی سکورنگ کرتے وقت جو میرے خیالات سے ہٹ کے لکھ رہا ہوتا ہے اس کو کراس کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کہتا ہوں کہ میں ڈائیورسٹی چیریش کرتا ہوں، آپ کو بھی کرنی چاہیے. پیغام یہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی کہی ہوئی سوچ، آپ کی سوچ جو ہے وہ مجھ سے نہیں ملے گی تو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا، لیکن زبانی بتاتا ہوں کہ نہیں آپ کو دوسروں کے خیالات کا خیال کرنا چاہیے، تو میرے کہے میں کچھ اثر نہیں رہتا. بالکل بچہ وہی سیکھے گا کہ یار یہ بولتا بولتا جو کچھ بھی ہے جو اس نے رٹا لگوایا تھا وہ لکھ جو کرنا ہے وہ وہی ہے. AIOU کے پلیٹ فارم سے ہم ایز ٹیچر ایجوکیٹرز کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ٹیوٹرز کو کیا سکھا سکتے ہیں، اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ٹیچرز جو آج ہمارے کلاس رومز میں موجود ہیں، ہمارا اس بات پہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ ان کو شاید کوئی بھی وجہ ہو لیکن ان کی ٹریننگ ہم اس طرح کی نہیں کر پائے، تو آج ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں. ٹیچنگ پروفیشن ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس کے مزاج میں نہیں ہے اس کے لیے یہ مشکل ہے. ہمیں لوگوں کو اس پروفیشن میں ریکروٹ کرتے وقت، اس شعبے میں لانے سے پہلے جو بنیادی خصائص ہیں نا ان کا تعین کرنا چاہیے، اور اس پہ ان کو فلٹر کرنا چاہیے، نہ کہ 30% FA کے مارکس 50% اس کے مارکس پلس کیے اور میرٹ بن گیا. یہ اس طرح کا پروفیشن نہیں ہے. اس میں ایٹ ٹائمز وہ لوگ جو بہت ایکیڈیمکلی ہائی پرفارمنگ نہیں ہوتے لیکن اپنے ایٹیٹیوڈ میں ٹیچر ہوتے ہیں، بالکل وہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بنسبت اس کے جو بہت زیادہ ہائی پرفارمنگ ہے لیکن ٹیچر بننے کا اس کے اندر ایپٹیٹیوڈ نہیں پایا جاتا. سو پہلا سٹیپ تو ہمارا یہیں پہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے سو کالڈ ٹرانسپیرنسی کے نام پہ چیزوں کو بہت نیومیرک فارم میں کر دیا تاکہ آبجیکٹو ہو جائیں، لیکن یہ پروفیشن ایسا نہیں ہے جو آبجیکٹو سکورز کی بنیاد پہ لوگوں کو انڈکٹ کر سکے. سو ہمیں اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. اس کے بعد اس کے اندر ایک بڑا کمپوننٹ ریزیڈینشل ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا، جن کو ہم اساتذہ کے طور پہ لیا کرتے تھے. اور یہ میں اس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے موجود ہے، لیکن چلے میں اتنی وہ نہیں کرتا. لوگ نہ کہیں جی ہر بات کو یہ مذہب سے جوڑ لیتے ہیں. 1960s تک انگریزوں کے دور میں آپ دیکھ لیجئے ٹیچر ٹریننگ کے جتنے کالجز تھے یہ ریزیڈینشل ہوا کرتے تھے. انسان کیونکہ تربیت کا معاملہ ہے نا جی، تو روز 2 گھنٹے بلا کے تربیت نہیں کر سکتا، وہ میرے پاس 2 سال رہے گا. اچھا، جن بھی شعبوں میں آج بھی انہیں اپنی طرح کی کچھ خصائص پیدا کرنی ہوتی ہیں لوگوں میں، آج بھی وہ ریزیڈینشل ہیں. آپ آرمی کو لے لیجئے، بالکل سول سروس کو لے لیجئے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ماحول میں رکھتے ہیں اور پھر وہ ماحول ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. جب وہ وہاں سے گریجویٹ ہو کے ان چیزوں سے ہٹ کے بھی ایکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طبیعت کا کیونکہ حصہ بن چکا ہوتا ہے وہ اس سے نکل نہیں پاتے ساری زندگی. کانوینٹس ہیں، آپ دیکھیں ان کی ٹریننگ کیسی تھی. سو دوسرا میرے نزدیک ہمیں اپنے ان پروگرامز کو، ٹیچر ایجوکیشن کے پروگرامز کو
دوبارہ سے مجھے لگتا ہے کہ ریزیڈینشیل بنانا چاہیے. 2 سال ہے 1.5 سال ہے آپ رکھیں مستقل اس ماحول میں, وہ چیزیں دیں جو آپ کروانا چاہتے ہیں بعد میں. بالکل. اس کے بعد تیسرا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹیچر سے متعلق زیادہ نہیں ہے, وہ معاشرے سے متعلق ہے. معاشرے میں کوئی بھی انٹالرنس اتنی ہی ہو سکتی ہے جتنا معاشرہ اس کو برداشت کرتا ہے. اگر معاشرہ برداشت نہیں کرتا تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, وہ چیز نہیں رہتی. ہمارا معاشرہ جب ان باتوں کو اپریشیٹ کرنا چھوڑے گا تو یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے لیے وہ جو پہلا کمپوننٹ تھا نا, لوگوں میں ابھی بھی بہت سارا حصہ ایسا ہے جس کو اس کی اہمیت کی اویئرنیس نہیں ہے. یہ ہمیں آؤٹ آف دا انسٹیٹیوشن ایک سوسائٹی کے طور پہ لوگوں میں برداشت کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس, اس کی اہمیت کے بارے میں اویئرنیس, وہ کیمپینز ہمیں چلاتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ باتیں جو ہیں پھر آہستہ آہستہ, اور توقع یہ کرنی چاہیے کہ یہ ڈائریکشن درست ہو جائے گی تو اگلے 20 سال بعد جو جنریشن آئے گی اس میں مجھے نظر آئے گا کہ یہ ٹھیک ہو رہی ہے. اگر میں اس توقع پہ کروں گا کہ آج میں یہ تبدیلی لاتا ہوں اور اگلے سال میں میئر کروں گا کہ یہ چینج ہوا یا نہیں ہوا, تو کچھ نظر نہیں آنے والا. یہ بہت سلولی بڑھتا ہے, یہ خرابی آتی تیزی سے ہے, یہ جاتی اتنے آرام سے نہیں ہے. اس کے لیے جنریشنز چاہیے اور ہمیں اپنی ایٹ لیسٹ ہمیں اپنی سمت کو درست کرنا چاہیے. ہماری سمت بھی ابھی درست نہیں ہے میرے حساب سے. بالکل. سر نے بڑی خوبصورت بات اور بڑا رائٹلی سر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر ہم ٹیچر ایجوکیشن میں یہ بنیادی تبدیلیاں لائیں گے, صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارا کل کا استاد جب کلاس روم میں جائے تو وہ انشاءاللہ بچوں میں یہی چیزیں بچوں میں انکلکیٹ کرے, ان کی ٹریننگ کرے, اور ایسی صورت میں ہمارا معاشرہ برداشت کے حوالے سے ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں, سوالات ابھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اور میں شاہ محی الدین ہاشمی صاحب سے, سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ میڈیا کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں تو بچہ ایک طرف تو اسکول میں جا کے استاد سے سیکھ رہا ہے, دوسری طرف اگر وہ معاشرے میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو وہ سیکھ رہا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا ہے. تو میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے اور میڈیا کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, کیا کیا جانا چاہیے اس سلسلے میں؟ میرا تو جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہمارا بھی اور ہمارے بچوں کا بھی جس حد تک ہو چکا ہے, اس کو کچھ کم کرنا چاہیے. تو میری ذاتی رائے یہ کہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ شاید وہ ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے. ہمارے بچے بھی جو سوشل میڈیا اور ان چیزوں کو جو ٹائم دیتے ہیں, اور آپ خود جو جتنا ٹائم دیتے ہیں, میرا خیال ہے اس سے بہت کم کی ضرورت ہے. اور سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے جتنی چیزیں آتی ہیں کوئی اتھینٹک چیزیں نہیں ہوتی, تو اس میں سے پھر ظاہر ہے کہ وہ بچے کا ذہن کمزور ہوتا ہے, تو اس حساب سے اپنا میسیج لے لیتا ہے. تو فوری حل تو میرا خیال یہی ہے کہ ان چیزوں کو جتنا منیمائز کیا جا سکے اتنا اچھا ہے. باقی جو تعلیمی ریفارمز ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا, وہ تو ایسی چیز ہے کہ جو بہت لانگ ٹرم ایک منصوبہ ہے, اسی کے مطابق کیا جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی تجویز میرے ذہن میں تھی کہ جو ہمارا ٹیچر ایویلیویشن کا ایک پروسیجر ہے, اس کو اگر تھوڑا سا بہتر کر لیا جائے تو کافی فرق پڑ سکتا ہے. کیونکہ اس میں جتنی چیزیں پوچھی جاتی ہیں وہ اس کی ٹائمنگ سے متعلق, اس کے علم سے متعلق, اس کی مہارت سے متعلق, اس کی پروفیشنلزم سے متعلق تو ہیں, لیکن اس کی اخلاقی تربیت, اس کا جو کردار, اس کی یہ چیزیں, اس سے متعلق کوئی سوال نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ ایک شارٹ ٹرم سلوشن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹیچر کو یہ پتہ ہو اور اسٹوڈنٹ کو بھی اس کی اہمیت کا پتہ ہو, تو یہ چیزیں اگر اس میں شامل کر دی جائیں تو کسی حد تک فرق پڑ سکتا ہے. بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا. یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. ایک تو سوشل میڈیا اور میڈیا کا استعمال جب اسٹوڈنٹس کر رہے ہوں, جب بچے کر رہے ہوں, تو وہ ہمیشہ سپروائزڈ ہونا چاہیے. بچے کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ بچہ سوشل میڈیا اور میڈیا کو کس ڈائریکشن میں یوز کر رہا ہے.
ٹیچرز کی پرفارمنس کی ایویلویشن میں ہمیں یہ پہلو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیچر کی یہ جو ڈسپوزیشنس ہیں یہ کیا ہیں اور وہ کس طرح سے ایگزیبٹ ہو رہی ہیں کلاس روم میں. میرا آخری سوال پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے. سر آپ نے بڑا خوبصورت ایک پورا روڈ میپ دیا, آپ نے بڑی خوبصورت سجیشنز دیں جو فیوچر میں یقیناً ایک پرماننٹ سلوشن دے سکتی ہیں ان مسائل کے حل کے لیے. لیکن سر کوئی چھوٹا سا امید کا جگنو کہ ابھی فوری طور پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ابھی فوری طور پہ اسپیشلی AIOU کے پلیٹ فارم سے ہم کوئی چھوٹی سی ایسی ایفرٹ کیا کریں جس کا امپیکٹ ہمارے اسٹوڈنٹس پہ ڈائریکٹ اور سوسائٹی پہ انڈائریکٹ ہو سکے ان ٹرمز آف کریٹنگ اے پیسفل اینڈ ٹالرنٹ سوسائٹی. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا جی, یہ میں دیکھیے ہر آدمی کے اپنے بیلیوز ہوتے ہیں نا, ڈسپوزیشن جیسے آپ نے کہا. میرا یہ پورا یقین ہے کہ آپ کسی بھی عمر کے انسان, اتنی عمر کے بچے سے لے کے بڑی عمر کے انسان تک, اس سے کبھی بھی وہ کام فورسفلی نہیں کرا سکتے جو وہ نہیں کرنا چاہتا. یہ ممکن نہیں ہوتا. وہ آپ کے پریشر میں کسی وقت ایکٹ کر سکتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے, اس سے کچھ بدلتا نہیں ہے. بدلتا اس دن سے ہے جس دن وہ یہاں سے بدل جاتا ہے. بالکل. اچھا, یہاں سے بدلنے کا عمل جو ہے نا, اس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ایگزسٹ کرتا. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. اس کے لیے ممکن ہے کہ بہت سارے ڈیکیڈز بھی کم ہوں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک لمحے میں ہو جائے. کئی دفعہ ایک لمحہ ہمیں ہماری زندگی کو ایسے بدل دیتا ہے کہ جیسے پہلے ہم کبھی تھے ہی نہیں, جیسے ہم پرانے تھے, نئے بن جاتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ساری زندگی بھی لگ جاتی ہے محنت میں اور نہیں بدلتا انسان. وجہ کیا ہے کہ اندر سے تبدیلی ہے نا. اچھا, اساتذہ کا معاملہ جو ہے نا اوپن یونیورسٹی میں, ہمارا چیلنج اس لیے بھی بڑا ہے جی کہ ہمارے اساتذہ پورے پاکستان سے آتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ان کی کوئی لانگ ٹرم ایفیلیشن نہیں ہے. ایز اے ادارہ وہ ہمارا پارٹ نہیں ہوتے. وہ ایک پرٹیکولر اسائنمنٹ پہ تھوڑے عرصے کے لیے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری مدد کر دیں, اور وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ کلچر جو وہ لے کے آتے ہیں نا, وہ اپنے اداروں کا ہے جہاں ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ڈائیورسٹی بہت ساری ہے. میرے نزدیک اس کو ماننا چاہیے, اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے, اور یہی ہمارے نظام کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ صرف وہ نہیں سیکھتے جو ہم سکھاتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں جو پورے پاکستان کے اداروں کے اساتذہ اپنے اپنے اداروں سے لے کے آئے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک مکس ہے. بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو وہ لے آتے ہیں اور شاید میری وہ مجھے اپیرنٹلی لگتا ہے کہ میری ضرورت نہیں تھی, اور بہت سارے ایسے ہیں جو مجھ سے بہت اچھی چیزیں لے کے آئے ہوتے ہیں اور وہ میرے بچوں کو وہ چیزیں سکھا دیتے ہیں. اس کے اندر فوری تبدیلی میرے خیال میں جب تک یہ ڈٹرمن نہ کیا جائے, اور یہ جو ہے کہ میں ان کو ایک سانچے جیسا بنا دوں, یہ تو اس کانسیپٹ کے ہی الٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. سو مجھے ان کو ان کی ڈائیورسٹی کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے, اور بچے ماشاءاللہ اتنے کو سمجھدار ضرور ہیں کہ وہ یہ فلٹر کر سکتے ہیں کہ کیا بات میری سننے کی ہے اور کیا بات میری نہیں سننے کی. سو میرے اس کے شارٹ کٹس میں شارٹ کٹ نہ مجھے کبھی اپیل کرتے ہیں نہ آتے ہیں. بالکل. سو میں اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں بتا سکتا. بالکل, بہت خوبصورت بات. اور یقیناً یہ ایک اتنا عظیم کام ہے, ایک اتنی بڑی تبدیلی ہے, اور جیسے کہ سر نے کہا کہ یہ تبدیلی وہ ہے جو ہمارے اندر سے آئے گی. اس تبدیلی کے لیے کوئی ایسا میکانزم, کوئی باہر کا میکانزم شاید اتنا فروٹفل نہ ہو سکے, اور خاص طور پہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند روز کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے. لیکن ہم اپنی ایفرٹس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب کی, پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب کی. آپ دونوں نے اپنے بہت بیزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا, اور سر یقیناً آپ کی باتیں جن لوگوں تک پہنچی ہوں گی, میرے سمیت ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تھینک یو سو مچ. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان الفاظ, آپ کے ان خیالات, اور یہ جو ٹائم نکال کے آپ نے یہ ہمارے ساتھ شیئر کیے, ان کو صدقہ جاریہ بنائے. ہماری وجہ سے, ہماری باتوں کی وجہ سے تبدیلی کا, اندر سے تبدیلی کا آغاز ہو جائے. ایک
बीज बो जाएं हमारी बातें, यही हमारा मकसद है। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं नए प्रोग्राम के साथ। इसी सिलसिले में इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। प्रोग्राम का इख्तिताम अहमद नदीम कासमी के खूबसूरत अल्फाज में, इस खूबसूरत दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरी अरसे पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ से ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीबो फ़न का औजे कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। आपका बहुत शुक्रिया।